बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगस्त की 12 तारीख है। अहम तरीन खबरें हैं, शुरू करते हैं। काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से जो बड़ा फैसला आया है उसकी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिल जाना ये असल चीज़ नहीं है। फैसले में असल चीज़ कुछ और है। क्या है, मैं आपके सामने रखूंगा अपनी राय और उस असल चीज़ के हवाले से कुछ हकाइक। इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ 1.5-2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास का खर्चा करने वाला एक इंतहाई गरीब सा, एक आम सा मुलाजिम निकला। ये कैसे हुआ है इसकी भी बात करेंगे, और ये कौन कर रहा है इस बारे में भी अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने मैं रखूंगा। और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो ऐलान किया है उसके बाद हमें सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इट इज़ गोइंग टू बी वर्सेस इमरान खान वर्सेस काजी फाइज ईसा। इसकी भी बात करेंगे। आज एक और चीज़ हुई अडियाला जेल में। 9 मई मुकदमात की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब को देखा, और इमरान खान साहब को देखने के बाद वो जोश और जज्बे से भर गए। नारेबाजी शुरू कर दी उन्होंने जेल के कमरे में। इमरान खान साहब उनको खामोश कराते रहे। फिर अदालत ने कमरा अदालत खाली करने की हिदायत दी और इस केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान साहब ने इस मौके पर कुछ गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू की तरफ बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताऊं, आप पूछ रहे थे अलग न्यूज़ हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो खबर यह है कि अलग न्यूज़ हैक हो गया है। ये रात में हमें पता चला। अलग न्यूज़ का अचानक जो उसकी डिस्प्ले पिक है वो चेंज हुई। वहाँ पर कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी इमेज आ गई। सस्पिशियस एक्टिविटी ईमेल वगैरह आई। हमने चेक करना शुरू किया और थोड़ी देर में वहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। वो लाइव स्ट्रीम क्रिप्टो से मुताल्लिक थी। उसकी प्लेलिस्ट में कुछ 14 के करीब वीडियोस नज़र आने लगी। ये वीडियोस गेमिंग की वीडियोस थी। हम परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। हमारी तमाम वीडियोस जो अलग की थी वहाँ पर, मेरी, अब्दुल सत्तार की, निमरा की, इससे पहले मुबश्शिरा हमारे साथ काम करती थी, वो सब की सब प्राइवेट कर दी गई और चैनल का कंट्रोल किसी और के हाथ में नज़र आ रहा था। अभी हम लोग जो चैनल को मैनेज करते हैं, हमारी टीम, वो रिमूव नहीं हुई थी, तो हमने उसको वापस जो अपनी वीडियोस थी उनको पब्लिक करना शुरू किया, चीज़ें शुरू की। लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है, आपकी धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं, ये एक के बाद एक क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर थोड़ी देर में चैनल जो था वो, अब यूट्यूब करता ही है कि जब इतनी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो यूट्यूब उसको टर्मिनेट कर देता है। तो अलग न्यूज़ हैक हुआ है और हैक होने के बाद टर्मिनेट हो गया है। यानी अगर किसी ने किया है, अब मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं इन चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ें हैं ये, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो वो टीम देख रही है। इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। तो आपसे सपोर्ट की दरख्वास्त है, और इस भाई के लिए भी सपोर्ट की दरख्वास्त मैं पहले भी कर चुका हूँ आपसे। इस बारे में आपको अपडेट करूँगा। लेकिन अब आ जाइए, ये जो इमरान खान के खिलाफ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का खर्चा है, ये कौन कर रहा है। हुआ ये कि मतीउल्लाह जान साहब ने आज एक ट्वीट किया, और मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट करके अपनी तस्वीर, वो बंदे से बात भी कर रहे हैं, वो भी लगाई और कुछ और सहाफ़ियों ने भी लगाई। एक बंदा है, आम से हुलिये वाला शलवार कमीज़ पहना हुआ है, उसने लाइट ब्राउन कलर का सा शलवार कमीज़ है, बिस्किट के कलर जैसा, और वो अदालत में जहाँ खाने पीने का सिलसिला होता है वहाँ बैठा हुआ मिल गया है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट किया, मिल गया बंदा, आखिरकार मिल गया। इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस का दरख्वास्त गुजार आखिरकार इत्तिफाकन मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस रिट दरख्वास्त के लिए 2 बड़े कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान बट, बैरिस्टर हामिद अली शाह और बैरिस्टर हसनैन भी पेश होकर दलाइल देते रहे। आज वाज़ेह हुआ कि दरख्वास्त गुजार मोहम्मद साजिद बैरिस्टर हसनैन के ज़ाती मुलाजिम ड्राइवर हैं। प्राइमरी फेल मौसूफ को यह भी नहीं मालूम था कि टेरियान वाइट कौन है या फिर दरख्वास्त में उन्होंने मांगा क्या है। ये एक मुलाजिम है। ये जो बात हो रही कि मुलाजिम साहब जो हैं एक वकील के हैं, और ये वकील साहब जो हैं मुबैना तौर पर बताने वाले बताते हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, इस्लामाबाद के दोस्त बताते हैं कि ये एक जज साहब के रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं एक जज साहब के। फिर उसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि टेरियान वाइट कौन है या फिर दरख्वास्त में उन्होंने मांगा क्या है। अंग्रेजी में लिखी इस दरख्वास्त के नीचे अपने ज़ाती मुलाजिम के शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करके और उसके दस्तखत करवा कर अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाने वाले तमाम मज़कूरा सीनियर वकला का ये संगीन मिसकंडक्ट है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है।
انگریزی میں درخواست لکھی ہوئی ٹیریان کون ہے, کیس کیا ہے, یہ عدالت سے پلی کیا کر رہا ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتا. تو یہ جو تمام بکلا ہیں یہ سیریس مس کنڈکٹ کر رہے ہیں. یہ کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سنا تھا, اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اکثریت سے درخواست رد کی تو ججوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہراسگی اور تشدد کے واقعات پیش آئے, جن کا ذکر 6 ججوں نے خط میں کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یوں تو مشکوک درخواست گزاروں اور نظر ثانی دائر کرنے والوں کی باز پرس کرتے نظر آتے ہیں, مگر کیا محمد ساجد کو بھی بلا کر پوچھیں گے کہ یہ درخواست دائر کیوں کی, آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے نظام عدل میں سروگیٹ پٹیشنر کی گنجائش موجود ہے؟ یہ سوال کیا ہے متی اللہ جان صاحب نے. اسلام آباد میں جو رپورٹرز دوست ہیں ہمارے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وکلا ہیں بڑے بڑے نام اس درخواست کے ساتھ, تو یہ جیسے حامد علی شاہ صاحب ہوئے, بیرسٹر حسنین ہوئے, یہ 1.5-2 کروڑ فیس لینے والے وکلا ہیں, بڑے زبردست وکلا ہیں, بڑے نامی گرامی وکلا ہیں, بڑے بڑے کیس لڑتے ہیں. تو یہ جو محمد ساجد ہے یہ کیسے ان وکلا کو 1.5-2 کروڑ کی فیس دے رہا ہے؟ تو پھر یہ وکلا کام کر رہے ہیں. اب یہ وکلا فیس اپنے آپ سے تو لیں گے نہیں, تو پھر فیس کوئی اور دے رہا ہے عمران خان کے خلاف. تو یہ ایک عجیب مشکوک سا کیس ہے. تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو دیکھیں گے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب جیسے آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں کیا لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے؟ میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ کو 3 سیٹیں مل جانا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ اس سے آگے ہے. جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق امپورٹنٹ اس سے آگے ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نون لیگ کے 3 اراکین کی قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی اپیلوں پر تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے, اور یہ فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے. اچھا, الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران احترام کے حقدار ہیں. الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران احترام کے حقدار ہیں. بدقسمتی سے کچھ ججز اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے تضحیک آمیز ریمارکس دیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن وہی ہے جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ تو کچھ اور دیا تھا, انہوں نے تشریح غلط کر دی. تو جو عدالت کا, سپریم کورٹ کا, قاضی صاحب کہتے ہیں میرا فیصلہ بڑا واضح تھا, تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا واضح فیصلہ بھی غلط تشریح کے ساتھ ایک جماعت پر حملہ کر کے باقاعدہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں وہ احترام کے حقدار ہیں. سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آئینی ادارہ اور آئینی عہدیدار احترام کا مستحق ہے. ادارے کی ساکھ میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب وہ احترام کے دائرے میں فرائض سر انجام دے. بالکل ٹھیک بات ہے, ادارے کی ساکھ میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب وہ احترام کے دائرے میں فرائض سر انجام دے. قاضی صاحب سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں سردار مت لگاؤ, چپ ہو جاؤ, تمہیں میں جرمانہ کر دوں گا, تمہارے خلاف کارروائی کروں گا, بیٹھ جاؤ. یہ تو قاضی صاحب کر رہے ہیں بار بار. تو عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم نے خاص طور پر دیکھا ہے. اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ 3 حلقوں میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں 9 اور 10 فروری کو آ گئی تھیں. 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے. 5 اگست 2023 کو الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دیا گیا. کچھ 8-9 اگست کو حکومت چلی گئی. 5 اگست کو جاتے جاتے حکومت نے واردات ڈالی, اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں احترام کریں, ٹائمنگ دیکھیں. حضور والا وہ جاتے جاتے جس طرح کی واردات کر کے گئے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ پورے ملک میں عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے, اور وہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آپ ٹائمنگ تو دیکھیں. پھر سپریم کورٹ نے اپنے اکثریتی فیصلے میں کہا کہ جب ہائی کورٹ میں کیس گیا اس وقت یہ ترمیم موجود تھی. ہائی کورٹ نے سیکشن 95 کی ذیلی شق 5 کو مد نظر رکھا ہی نہیں. سپریم کورٹ ایک فیصلے میں طے کر چکی ہے الیکشن کمیشن تنازعات کا فورم الیکشن ٹرائیبیونل ہے. تو اب جب یہی تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے, الیکشن کمیشن کا کام ختم, الیکشن ہو گئے, اس کے بعد نتائج آ گئے. نون لیگ والے گئے, انہوں نے کہا جی ہماری درخواستیں, انہوں نے کہا جی الیکشن ٹرائیبیونل میں چلے جائیے. تو نون لیگ والے جو ہیں وہ دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس گئے. الیکشن کمیشن نے کہا دوبارہ گنتی کر لیں, جتنے ووٹ مسترد بڑھے اتنے ووٹ پاکستان تحریک انصاف والوں کے کم ہو گئے. یعنی تھیلے کھولے, ڈبل ٹھپا لگایا, اگر گھڑیال پہ, کھیرے پہ, بینگن پہ نشان تھا تو وہاں پہ ایک اور نشان پہ ٹھپا لگایا اور ووٹ ضائع ہو گیا. تو پی ٹی آئی والوں کے مسترد ووٹ کم ہو گئے, مسترد ووٹ بڑھ گئے, نون لیگ والے کی جیت آ گئی.
یہ 3 حلقوں میں ہوتا ہے. اظہر قیوم ناہرہ کا حلقہ, عبد الرحمان, مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ کو, عبد الرحمان کانجو کا حلقہ اور ذوالفقار صاحب کا حلقہ. تو 3 حلقوں میں مسلم لیگ نون کو یہ 3 سیٹیں مل گئی ہیں. کیا اس طرح سے وہ تمام سیٹیں پوری کی جائیں گی جن کے ذریعے 2/3 اکثریت ہو اور دھڑا دھڑ مزید جو سیٹیں ہیں وہ جائیں؟ تب بھی نہیں ہو پائے گا. یہ کام قاضی فائز عیسی صاحب اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں, تب بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جب الیکشن ٹرائیبیونل میں فارم 45-47 کے فیصلے ہوں گے تو نواز شریف سیٹ ہارے گا, اسلام آباد کے لوگ 3 سیٹیں ہاریں گے, مریم نواز شریف صاحبہ سیٹیں ہاریں گی, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو آج مل رہی ہیں ان کو سیٹیں, ان کے نتیجے میں یہ لوگ 2/3 اکثریت کے ساتھ قاضی فائز عیسی کو روکنے کا تب تک بندوبست کر لیں گے, کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ جو فیصلے آئیں گے وہ فیصلے آنے میں کچھ وقت لگے گا. کچھ اس طرح کی واردات ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں باہر نکلیں, دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس چیز کو ریڈ کریں. قاضی فائز عیسی صاحب کو جب لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو بڑے بڑے وکیل کیا بتاتے ہیں ان کے بارے میں, یہ پڑھیں قاضی صاحب کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس کے لیے قاضی صاحب نے پہلے سے ایک ڈھال تیار کر لی تھی. میں میڈیا, سوشل میڈیا نہیں دیکھتا. اب ایک چیز جو سب سے اہم ہے, قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنے فیصلے میں آنے والے دنوں کی ایک چیز اور کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے ابھی باقی ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب نتائج جاری ہونے تھے, جن دفاتر میں یہ نتائج آ رہے تھے, وہاں پر وہ کہتے ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر پر موب پہنچ گیا تھا. اس کی دیواروں پر موب تھا, دفاتر کے باہر موب تھا, موب اندر آنے کو تیار تھا, اندر موجود لوگ خوفزدہ تھے. کچھ اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ صحیح گنتی, صحیح فیصلہ یہ نہیں ہو سکا, تو موب کی وجہ سے یہ فیصلے آئے تھے, ریکاؤنٹ ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, یہ ہو گیا ہے. ابھی جو موب کا نقطہ ہے نا, اس کو آپ سمجھیں. یہ نقطہ آگے جا کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کرے گا. قاضی صاحب نے فیصلہ لکھا ہے 9 مئی موب, پھر اس کے بعد ابھی احتجاج کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف 10 بار عدالت جاتی ہے, موب, حکومت بار بار موب کی بات کرتی ہے, جتھوں کی بات کرتی ہے. قاضی صاحب اپنے اس فیصلے کے ذریعے ایک رستہ دے رہے ہیں, احتجاجی تحریک روکنے کا رستہ. میری رائے ہے یہ قاضی صاحب آگے بڑھنے کا رستہ روک رہے ہیں. قاضی صاحب جو پہلے چیزیں غلط کر دی گئی ہیں ان کو انڈو ہونے سے روکنے کا رستہ بنا رہے ہیں. تو قاضی صاحب خود بھی, ان کی ایکسٹینشن بھی ہے. میرا ہمیشہ یہ کہنا تھا, جب حسنات ملک صاحب نے بھی خبر دی تھی کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ نہیں, قاضی صاحب جس طرح سے ہر بات پہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے والے آدمی ہیں, لیٹر لکھنے والے آدمی ہیں, ہر بات پہ بولنے والے آدمی ہیں, وہ خود بول دیں. یہ نہیں ہوگا تب تک نہیں مانا جا سکتا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. تو قاضی صاحب ایک نیا رستہ دکھا کر جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممکنہ فیصلوں کے حوالے سے, اور حکومت بھی آپ کو بار بار وزراء نون لیگ کے یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. موب, جتھا پہلے بھی کر رہے تھے, اب اس نقطے کے بعد اور کریں گے. اب ان حالات میں عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی, اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر آئینی ترمیم کے ذریعے قاضی فائز عیسی کو توسیع دینے کی کوشش کی گئی تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. یہ قاضی فائز عیسی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے. اور عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ملک گیر احتجاج کی کال دوں گا. میں نے پہلے بھی کسی بھی موقع پر اپنے لوگوں کو جھنڈے لے کر نکلیں, ریلی کریں, یہ تو کہا ہے, لیکن احتجاج کی کال نہیں دی, کیونکہ حالات بڑے سنگین ہیں, صورتحال خراب ہو سکتی ہے, اور موجودہ قیادت نہ احتجاجی تحریک چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے, نہ احتجاج کی حامی ہے. عوام, صرف عوام, عمران خان صاحب عوام پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں, عوام میں لاوا پک چکا ہے. بنگلہ دیش میں فوج نے اپنی عوام پر گولی نہیں چلائی, ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کے دوران عوام باہر نکلی تو پاکستانی فوج بھی ان پر گولی نہیں چلائے گی. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے حکومت نے کام شروع کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو آئی ایس ایف کے لوگ ہیں ان کو گھروں میں گھس کر اٹھایا گیا ہے, گرفتار کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی شعیب شاہین صاحب نے, باقی لوگوں نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ تصاویر وغیرہ شیئر کی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. عامر مغل صاحب نے, تو وہاں سے بھی بندوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا ہے. جو لوگ رہا ہوئے ہیں ان کے گھروں کے باہر نظر بندی جیسی صورتحال بنا کر پولیس مسلسل کھڑی ہوئی ہے. تو حکومت اس وقت اپنی ہلتی کرسی کو دیکھ کر, لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر, حکومت پوری طرح سے تیار ہے کہ ڈنڈا چلائیں گے
سر پھاڑیں گے، کرسی نہیں چھوڑیں گے، چمٹے رہیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب، ان کی جو ووٹ کو عزت دو والی پالیسی ہے اس کا کباڑا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایک جانب عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے، عوام ہے، بڑی تعداد عوام کی. دوسری جانب یہ حکومت ہے، قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ہیں، غیر سیاسی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. یہ لڑائی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ کچھ دن مزید مسلط رہ جائیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ممکن ہے ورسٹ کیس سینیریو اپنے 3 سال پورے کر جائیں. ممکن ہے کہ یہ ڈاکہ چلایا جائے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا عوام کے دل بدل دیے جائیں گے؟ نہیں بدلے جائیں گے. اس سے کیا ملک میں استحکام آ جائے گا؟ آپ کو بار بار دوست ممالک بھی سمجھا رہے ہیں کہ استحکام نہیں آئے گا. اس سے کیا صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. دیکھیے کبھی بھی آپ لوگوں پر ڈنڈا چلا کر ان کو کچھ وقت کے لیے روک تو سکتے ہیں، ان کے ذہن نہیں بدل سکتے، ان کا فیصلہ نہیں بدل سکتے. اس کا آپ ایوب کے دور سے دیکھ لیجئے، یحییٰ خان کے دور سے دیکھ لیجئے، ضیاء الحق کے دور سے دیکھ لیجئے، مشرف کے دور سے دیکھ لیجئے، موازنہ کر کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عوام پر زبردستی گردن پہ بیٹھ جانے والے لوگوں کو بھی اترنا پڑا ہے. اور پھر اس کا نقصان عوام کو ہوا ہے، ملک کو ہوا ہے، اور جو زبردستی کر رہے تھے ان کو ہوا ہے. اجتماعی نقصان ہوا ہے، کبھی بھی فائدہ اس کا ہوا نہیں ہے. آخر میں جاتے جاتے آپ سرچ کروں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مضر ثابت ہوں گے. نجم سیٹھی صاحب کی، عمران ریاض خان صاحب کی رائے آ رہی تھی، میں نے کہا تھا یہ مضر ثابت ہوں گے. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا. پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث ہو رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا، عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹر پر بھی اور اس کے علاوہ بھی بات کی اور کہا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گھر جا رہے ہیں، حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے وہ گھر جا رہے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز کو ریڈ کر کے اب ذرا کچھ اچھے نوٹ پہ اختتام کرنے کے لیے ایک آدھ فیصلہ حکومت کے خلاف، کوئی ایک آدھ بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ جب جائیں تو کوئی چیز ان کے کریڈٹ پر ان کو یاد رکھنے کے لیے موجود ہو. کیونکہ اس وقت ان کو غیر سیاسی طاقتوں کا جج مانا جا رہا ہے، اور عمران خان کی جماعت کے خلاف جو مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا آپ میرے فیصلے نہ کریں، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں. میں نے اختلاف کیا ہے، میں نے عمران ریاض خان صاحب سے بھی، نجم سیٹھی صاحب سے بھی ٹویٹر پہ بھی آن ریکارڈ اختلاف کیا. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا. قاضی صاحب اپنی نفرت کے قیدی ہیں، اور اسی نفرت کے باعث جو ہمیں نظر آئی قاضی صاحب کی عدالت میں، قاضی صاحب وہی فیصلے کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، جس طرح سے کر رہے ہیں، بلکہ میری رائے میں یہ اور زیادہ مضر ہو سکتے ہیں. حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ اس رستے پر کہ قاضی صاحب کو روکا جائے آگے بڑھے گی، غیر سیاسی طاقتیں بھی آگے بڑھیں گی، اور قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اور مضر ہوں.